खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि खुदावंद भला है और वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो ऐसे मौके फराहम करता है कि हम उसके पाक कलाम पर गौर कर सकें, मिलकर खुदावंद की सताइश कर सकें, उसकी तमजीद कर सकें। मैं आज चाहता हूं कि हम एक आयत पर गौर करें जो रोमियो के 8वें बाब की 18वीं आयत है। इसमें पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्योंकि मेरी दानिश्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। एक मरतबा फिर इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी दानिश्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन। मैं और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं ये दुखों से और मसाइब से भरी हुई दुनिया है। अभी थोड़ी देर पहले हम सब कब्रिस्तान में थे। एक बहन है हमारी जूलिया जो ग्रीन टाउन में रहती थी। कल रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, खराब हुई, उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। हम में से ज्यादातर लोग वहां पर थे और मैंने ये महसूस किया कि जो लास्ट ईयर था 2017 उसके आखिरी मंथ से लेकर अब तक बहुत से लोग खुदावंद में सो गए हैं और दुनिया दुखों का शिकार है। आज बहुत सी फैमिलीज के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें बताते हैं कि जी हम जॉबलेस हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है। बच्चों के लिए दुआ करें जी, बच्चे हमारी बात नहीं मानते। माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ा दुख है। पहली बात तो ये कि आपके पास औलाद ना हो, अगर औलाद हो और वो ताबेदार ना हो तो ये दुख का और मुसीबत का बाइस बन जाता है आपके लिए। बहुत से लोग हमें कहते हैं जी हमारा अपना घर नहीं है, हम किराए के घर में रहते हैं और जितनी हमारी सैलरी है वो सारी किराए के अंदर चली जाती है, बिल के अंदर चली जाती है, बच्चों की फीसों में चली जाती है और हम हैंड टू माउथ है, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। इस जमीन पर रहने वाला हर इंसान दुख के अंदर घिरा हुआ है, मुश्किल के अंदर घिरा हुआ है, मसाइब के अंदर घिरा हुआ है। और आप देखें सड़कों पर चलते हुए लोग कहीं और हैं, चाहे वो सड़क पे रहे हैं लेकिन उनका दिमाग पता नहीं कहां पहुंचा हुआ है, क्योंकि फिक्रों ने उनको घेर रखा है। मोटरसाइकिल पर जाते हुए अक्सर लोगों को मैं देखता हूं कि उनके चेहरों के ऊपर उदासी है, मायूसी है। आप हॉस्पिटल्स में जाएं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। अदालतों में जाएं, वहां पर अदालतों में केसेस लगे हुए हैं और दुनिया भरी हुई है वहां पे। किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, किसी ने किसी जगह पर डाका मार लिया, उसका झूठा ही नाम बीच में आ गया। दुख और मुसाइब और मुश्किलात आज बनी नौ इंसान को घेरे हुए हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है, क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? ऐसा तो नहीं था। बागे अदन में खुदा ने तो दुनिया ऐसी नहीं बनाई थी। बागे अदन में जब आदम और हवा को बनाया गया था वहां पर हर एक चीज परफेक्ट थी, सुकून था, इत्मीनान था। उनके लिए खाने पीने की बेहतरीन चीजें वहां पर वाफिर मिकदार में मौजूद थी। थे तो वो 2 लोग, लेकिन बाग बहुत बड़ा था और उसमें अनवाओ इकसाम के फल लगे हुए थे। और वहां पर 5 दरिया थे। यहां पर कहते हैं पंजाब जो है उसके 5 दरिया हैं और 5 खैर से सूखे हुए हैं, किसी में पानी नहीं है। लेकिन वहां पर जो 5 दरिया थे, जो नदियां खुदा ने वहां पर रखी थी, ओवरफ्लो पानी था उसके अंदर। जो कुछ भी वहां पर था बेहतरीन था, बेहतरीन आबो हवा थी, उसके अंदर पोल्यूशन नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह, खुदावंद ठंडे वक्त में उनसे मिलने के लिए भी आता था और उनके साथ रफाकत रखता था। इसका मतलब यह है खुदा ने जिस कायनात को तख्लीक किया है वो परफेक्ट है। और पैदाइशी किताब में लिखा है खुदावंद ने जब बनाया सब कुछ तो उसने कहा अच्छा है, खुदावंद को पसंद आया। वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल, खुदा ने कहा ये बहुत अच्छा है। और दुनिया बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन इसको बिगाड़ा किसने? गुनाह ने। जब गुनाह आदम और हवा की जिंदगी में आया तो उसके बाद से कहानी चेंज हो गई और उस गुनाह ने ना सिर्फ बनी नौ इंसान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इंसान ने जिस जिस जगह पर कदम रखे उस जगह पर उसके लिए प्रॉब्लम्स बन गई। खुदा ने आदम से कहा था कि अब तू जमीन के ऊपर हल चलाएगा और जमीन जो है ऊंट कुटारे तेरे लिए उगाएगी। मुश्किल की रोटी तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। औरत के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो गई और वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। आज दुनिया के अंदर दुख है। मुझे खिदमत करते हुए 20 साल हो गए हैं। इन 20 सालों के अंदर मैंने खुशहाल लोगों को कम ही देखा है। मुश्किल के अंदर घिरे हुए लोग, परेशानी के अंदर घिरे हुए लोग। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम खुदा से दूर हैं। आप एक गीत गाते हैं, मैं समझता हूं सबको वो गीत आता होगा, अगर आता नहीं भी होगा तो आपने सुना जरूर होगा। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। उसके अंदर एक खूबसूरत स्टैंजा है, एक अंतरा जो हम गाते हैं, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। आमीन। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आप इस जग के अंदर पानी भरें और इसके अंदर एक गोल्ड फिश डाल दें, वो बहुत खुश होगी, इसके अंदर घूमेगी फिरेगी, क्योंकि वो उसका माहौल है। वो पानी के अंदर रहने के लिए बनाई गई है, पानी के अंदर रहने के लिए तख्लीक की गई है। मैं और आप किस लिए बनाए गए हैं? हम खुदा की परस्तिश करें,
میں نے لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں. اور جب ہم اس ماحول سے باہر آ گئے تو ہم ڈسٹرب ہو گئے. ڈسٹرب اس لیے ہو گئے اگر آپ اسی مچھلی کو جس کا میں نے پہلے ذکر کیا جگ میں سے نکال لیں اور ٹیبل پہ پھینک دیں, پھر وہ مچھلی کیا کرے گی؟ تڑپے گی, کیونکہ وہ اس ماحول سے باہر آ گئی ہے جس کے لیے وہ کریٹ نہیں کی گئی. وہ پانی کے لیے تخلیق کی گئی تھی, ہم نے اس کو نکال کے باہر رکھ دیا اور وہ تھوڑی دیر تڑپے گی, بے چین ہوگی اور بلاخر وہ مر جائے گی. اسی طرح انسان کو خدا نے بنایا اس لیے تھا کہ وہ میرے ساتھ رفاقت میں رہے. ہم نے کیا ہم نے خدا کے ساتھ رفاقت توڑ لی اور ہم نے اپنے ہی طور طریقے بنا لیے. جب ہم نے خداوند کے ساتھ رفاقت کو توڑا تو بے چین ہونا شروع ہو گئے. آج آپ دیکھیں, چاہے دولت آ جائے, چاہے غربت ہو, ہر لحاظ میں انسان بے چین ہے. اور بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ہم خدا سے دور ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم واپس آئیں. توبہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے, آپ سب نے سنا ہوگا اور بہت دفعہ اپنے منہ سے کہا بھی ہوگا کہ میں نے خدا سے توبہ کی. توبہ تے واو بے ہے, تجھے واپس بلاتا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے خدا تجھے واپس بلاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ میں توبہ کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں, تو اس کا مطلب ہے آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں خداوند کے پاس واپس جا چکی ہوں. میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دنیا داری کے جھنجٹ میں اپنے آپ کو نہیں پھنساؤں گی. میں اس طرح سے زندگی گزاروں گی جس طرح سے خداوند چاہتا ہے کہ میں زندگی گزاروں. یہ ہے توبہ کا مطلب. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چرچ میں کھڑے ہو جائیں اور پادری صاحب اناؤنسمنٹ کریں, کوئی شخص توبہ کرنا چاہتا ہے, ہاں جی میں توبہ کرنا چاہتی ہوں, یہاں پہ بھی توبہ کر لی. اگلی میٹنگ شام کو کسی اور جگہ پہ, وہاں پہ بھی توبہ کی اناؤنسمنٹ ہوئی, وہاں پہ بھی توبہ کر لی. لیکن شراب بھی چل رہی ہے, سگریٹ بھی چل رہی ہے, گالیاں بھی چل رہی ہیں, دھوکہ دہی بھی چل رہی ہے, فراڈ بھی چل رہے ہیں, مال کٹائی بھی چل رہی ہے, لڑائی جھگڑے بھی چل رہے ہیں, توبہ بھی چل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ توبہ نہیں کی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی میں چرچ تو جاتا ہوں, چرچ جانے سے کچھ نہیں ہوگا, اپنی زندگی خداوند کو دینے سے بات بنے. دکھ درد آج انسان کیوں فیس کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ خدا سے دور ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر اسی خط کے اندر 5ویں چیپٹر میں چلے جائیں, اس کی پہلی آیت کو پڑھے, لکھا ہے بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. ہم راست باز کیسے ٹھہریں گے؟ ایمان لانے سے, یسوع مسیح پر ایمان لانے سے کہ خداوند یسوع مسیح نے میرا کفارہ دیا ہے, خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے جان دی ہے, وہ میرا عوضی بنا ہے. وہ گناہ جو آدم نے کیا تھا اس کو مٹانے کے لیے, اور وہ گناہ جو میں نے اب خود کیے ہیں ان کو مٹانے کے لیے, اس کھاتے کو ختم کرنے کے لیے, خدا کے حضور میں مجھے راست باز ٹھہرانے کے لیے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی. اس نے میرے لیے کوڑوں کی مار کھائی, اس نے کانٹوں کا تاج پہنا, اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوائے. وہ تو گناہگار نہ تھا, وہ تو گناہگار نہیں تھا, لیکن میں گناہگار تھا, دنیا گناہگار تھی. لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اگر ہم زندگی پانا چاہتے ہیں, اطمینان پانا چاہتے ہیں, خوشحالی پانا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس واحد ایک ہی راستہ ہے اور وہ یسوع ہے. جب ہم یسوع کے ساتھ چلنے لگتے ہیں, ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات ایک دفعہ کی, ہم سب بیٹھے تھے, اس نے کہا جناب یسوع جب زندگی میں آ جاتا ہے دکھ تو تب بھی رہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر میں خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں, میں خدا کا کلام سناتا ہوں, خدا کی پرستش کرتا ہوں, خدا کے حضور وقت گزارتا ہوں, اس کا کلام پڑھتا ہوں, دعا کرتا ہوں, تو میری زندگی میں اب کوئی مشکل نہیں آئے گی. اس نے کہا لیکن فرق بہت بڑا ہے تب کی مشکلات میں اور اب کی مشکلات میں. اس وقت میں اپنی مشکلات کو تنہا فیس کرتا تھا, لیکن اب میں اپنی مشکلات میں جب آگے بڑھتا ہوں تو یسوع میرے ساتھ ہوتا ہے. بہت بڑا فرق. سمجھ آئی؟ داؤد زبور 23 میں کہتا خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. میری عمر 40 سال ہو گئی. 40 سال کی عمر کے اندر میں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ مسیح کے بغیر گزارا, اور اپنی زندگی کا یہ لاسٹ پورشن جو ہے 20 سال کا, یہ میں نے خداوند کے ساتھ گزارا ہے. اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میری زندگی کے پچھلے 20 سال اتنے خطرناک, بھیانک, پریشان کن تھے, اس کے اندر مصیبتیں تھیں. وجہ کیا تھی کہ خداوند کے ساتھ نہیں تھا. لیکن یہ گزرے 20 سال جو میں نے خداوند کے ساتھ گزارے ہیں, ان میں مشکلات میری زندگی میں رہیں, لیکن ان تمام مشکلات میں خداوند میرا سہارا بنا رہا, اور خداوند نے مجھے سنبھالا, خداوند نے مجھے کمزور نہیں پڑنے دیا, خداوند نے مجھے گرنے نہیں دیا. ہاللیلویا. اور خداوند میرے ساتھ ساتھ رہا. اور یہ منصوبہ خداوند کا آپ کے لیے بھی ہے. لکھا ہے کہ ہم نے خداوند کے ساتھ صلح رکھنی ہے. کیسے؟ مسیح یسوع کے ذریعے سے. آمین. کیا آپ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح کی اس پیغام کو قبول کریں گے؟ یہ انویٹیشن ہے, اوپن انویٹیشن. آپ یسوع کو قبول کر سکتے ہیں. 20 سال پہلے جب میں ریلوے ٹریک پر مرنے کے لیے گیا تھا, چونکہ میرے ماں باپ مر چکے تھے, میں نے بتایا دکھ 1000 قسم کے ہیں, اتنے زیادہ دکھ ہیں کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے. بڑے بڑے امیر لوگوں کو بھی میں نے دیکھا, کئی دفعہ غریب آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جب پیسہ آ جائے گا نا تو میرے دکھ درد ختم ہو جائیں گے. سوچتے ہیں کبھی آپ ایسے؟ اپنا گھر کبھی ہو نا, ڈبل سٹوری کر لیں گے, پھر آپ اوپر چلے جانا.
اپنی درانی جٹھانی کہتے تسی تتے چلے جانا تسی تھلے سیٹ ہو جانے. لیکن ہوتا کیا ہے جیسے ہی مکان بنتا ہے نئے پھڈے سامنے آ جاتے ہیں. جبکہ کرائے کے گھر میں وہ پھڈا تھا نہیں کیونکہ انہیں پتا تھا یہ گھر تو ہمارا ہے ہی نہیں. اس وقت تو مل بانٹ کے 4,000 وہ دیتی تھی 4 وہ دیتی تھی تو گزارا کر رہی تھی. لیکن جب اپنا گھر بن گیا تو انہوں نے کہا جی تسی تھلے 3 کمرے پا لیں گے سانو 2 پاتے جاتے. پھر لڑائی شروع ہو گئی. پیسہ جیسے جیسے آتا جائے گا وہ نئے کھیل لے کے آئے گا, نئی مشکلات لے کر آئے گا. اصل میں معاملہ غربت اور امیری کا نہیں ہے, معاملہ خدا سے دوری کا ہے. جب خدا سے دوری ختم ہو جائے گی تو چاہے جیب خالی بھی ہو آپ خوشحال ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں خدا کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ خالی جیب ہوتے ہوئے بھی آپ کو خوش رکھ سکتا ہے. پیسے کے پاس اتنی صلاحیت نہیں, آپ کی جیبیں بھری ہوں گی لیکن آپ ناخوش ہوں گے کیونکہ بیماریاں ایسی لاحق ہو چکی ہیں کہ آپ کا پیسہ آپ کو بچا نہیں سکتا. آپ کے بچے اگر نافرمان ہیں, جیبیں ڈالروں سے بھری ہوئی ہیں, کیا فائدہ. آپ کو پتا میرا بچہ نشہ کرتا ہے, پاؤڈر پیتا ہے اور 6 مہینے کے بعد اس نے مر جانا ہے, کیا خوشی آپ کے پاس. ایسے بہت سے امیر لوگوں سے ہم ملے ہیں جن کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے, تکلیفوں سے بھری ہوئی. آج خداوند ہمیں کال کر رہا ہے, ہم اپنے دکھوں سے اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں, اپنے بوجھ سے ہلکا ہونا چاہتے ہیں تو خداوند کی حضوری میں آئیں. ایک بڑا ٹائم خداوند کی حضوری میں گزارے. اور پولس کہتا ہے ہر وقت دعا کرو. میں پہلے سمجھتا تھا یہ کیا بھائی ہر وقت کیسے دعا کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں لو پیسہ کون ہر وقت اسی دعائیں کر دیتے کام تے کدوں جاؤں گے. ایک بھائی نے مجھے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ میں نے نہیں لکھا, یہ کلام میں لکھا ہے, اور اگر یہ قابل قبول بات نہ ہوتی, ہم اس پر کام نہ کر پاتے تو خدا کبھی بھی ایسے نہ لکھواتا. ہر وقت دعا کا مطلب ہے آپ دعا کے ماحول میں رہیں. دعا ایک ایٹماسفیئر ہے, یہ ایک ماحول ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں. آکسیجن آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ آکسیجن کھینچ رہے ہیں, آکسیجن کی وجہ سے زندہ ہے. دعا بھی ایک ماحول ہے جس کے اندر ہم نے رہنا ہے. آپ اپنے گھر کے بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ دعائیا ماحول میں ہیں. آپ کو احساس ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے, میں خداوند کی حضوری میں ہوں, میں خداوند کے ساتھ بات کر رہی ہوں. آپ باہر جاتی ہیں آپ کو پتا ہو, لیکن ایک وقت ایسا بھی ہے جس میں آپ نے پوشیدگی میں دعا کرنی ہے. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ آئزک ٹی وی لگا لیتے ہیں گھر میں, سارا دن آئزک ٹی وی لگ رہا ہے لیکن دھیان آئزک ٹی وی کی طرف نہیں, اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ سارا دن ہمارے گھر تو آئزک ٹی وی چلتا رہتا ہے. بھائی آئزک ٹی وی تو چل رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. آئزک ٹی وی لگا کے فیس بک پہ تصویریں سینڈ کر رہے ہیں, کسی کی تصویر کو لائک کر رہے ہیں. بھائی آئزک ٹی وی لگا تو لگا رہے, ہم تو اپنا فیس بک کر رہے ہیں, واٹس ایپ کر رہے ہیں. اس سے کیا فائدہ, صرف آپ کی بجلی ضائع ہو رہی جناب. یہاں تو یہ ہے آپ نہا دھو کے آئزک ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں, کون سا گیت چل رہا ہے گیت سیکھیں, پائی صاحب کون سا کلام سنا رہے ہیں وہ کلام سن کے اس پہ اپنی لائف پہ اپلائی کریں, پھر تو سمجھ آتی. لیکن اگر وہ خالی چل ہی رہا ہے تو وہ تو چلا جائے, وہ تو چلتا جائے گا, سارا دن چلتا رہے گا, لیکن اس کا فائدہ آپ کو کیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں جو شیطان نے میرے اور آپ کے ذہن میں ڈال دیں گی, اور ہم ایک بہترین رشتہ خداوند کے ساتھ بنائیں. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پائی صاحب ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی, تو ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے سچی توبہ کر کے خداوند کے پاس آئیں. میں عام طور پہ مثال دیتا ہوں, سپوز آپ کی بازو کے اندر بانس گھس جائے, بانس کا کوئی ٹکڑا رہ جائے اور آپ اسے نہ نکالیں اور اس کو چھوڑ دیں, وہ آپ کو محسوس نہ ہو, آپ کو پتہ نہ چلے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زخم بنانا شروع کر دے گا کیونکہ وہ بانس کا ٹکڑا آپ کے اندر ہی رہ گیا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ جناب یہ میرا ہاتھ سوج گیا, کہتا کوئی گل نہیں پٹی کر دینے, اس کے اوپر ٹیوب لگا کے پٹی کر دے گا, چلو جی کر جاؤ. آپ گھر چلے گئے, 10 پٹیاں کروا لیں گے لیکن سوج بڑھتی جائے گی, درد بڑھتی جائے گی. وجہ کیا ہے, بانس اندر ہی. جب تک بانس نے نہیں نکلنا تب تک آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہونا. ہوتا کیا ہے, ہم گناہ سے توبہ نہیں کرتے, اپنی زندگی خداوند کو نہیں دیتے اور دیگ پکوا لیتے ہیں, دیگ پکوا کے چرچ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں یار بڑا سیٹ ہو گیا کام, کہنا ہوں دیکھنا تجھے کتنی برکت آتی. اس سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. گناہ ہونے کے لیے صرف ایک ہی دنیا کے اندر ٹونک ہے, اور وہ میرے یسوع کا خون. ہاللیلویا. اور جس کسی نے یہ بھید جان لیا اس کی زندگی سنور گئی, اس کی زندگی بدل گئی. جو یسوع کی صلیب کے پاس آ گیا وہ بچ جائے گا. یسوع سے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے, اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یہ حتمی بات ہے. اب باقی جتنے بھی ٹوٹکے ہیں وہ انسانی ہیں, خدا نے ایک ہی ٹوٹکا دیا. آج آپ فیس بک کھولے, ٹوٹکے ٹوٹکے, اسکن کو چمکانے کے ٹوٹکے, آنکھوں کو روشن کرنے کے ٹوٹکے, بالوں کو گھنے کرنے کے ٹوٹکے, فلانے ٹوٹکے, یہ ٹوٹکے, وہ ٹوٹکے بھرے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے شیئر بھی کر رہے ہیں. ہاضمے کو درست کرنے کے ٹوٹکے, چلو بھی کرتے رہو ٹوٹکے. لیکن گناہ کو اپنی زندگی سے دور کرنے کا ٹوٹکا آپ کو پتا ہے, وہ یسوع مسیح ہے. دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ نیکی کر کے ہم خدا کو پسند آ جائیں. نیکی کی بات بھی سن لیں. یہ گلاس ہے, اس کے اندر میں مٹی ڈال دیتا ہوں, مٹی ڈال کے اور اس کے اندر صاف پانی ڈال دیتا ہوں. گلاس گندا تھا, مٹی سے بھرا ہوا تھا, اور اس کے اندر میں نے صاف پانی ڈال دیا, کیا ہوگا, پانی گندا ہو جائے گا. پانی صاف تھا لیکن گلاس گندا تھا. میں گندا ہوں, اگر میں کام اچھا کر لوں گا تو اس سے وہ کام بھی خدا کو صاف نہیں نظر آئے گا. خدا اوپر سے دیکھا, خدا کا نہیں بھی گندا ہی. شراب بیچ کے میں دائیں کی اگر لے کر چرچ میں چلا جاؤں,
سمجھ آ رہی بات؟ رشوت کے پیسے لے کے اس سے میٹنگ کرا لو، گھر میں اپنے لوگوں کو بلا کے ایک دیگ پکوا کے عبادت کروا لو، جی واہ جی واہ جی، لوگ کہیں یار بڑھیا باتیں کرا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وائٹ نہیں ہو سکتی، یہ بلیک ہی رہے گی، کیونکہ خدا کو پتا یہ صحیح نہیں۔ ہم گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم چند ایک نیکی کے کام کر کے 10 روپے فقیر کو دے کے سمجھتے ہیں کہ شاید خدا اس کو بڑا اچھا سمجھ لے گا اور خدا معاف کر دے گا۔ اگر ہم مسیح میں رہتے ہوئے فقیر کو پیسے دیتے ہیں تو خدا اس کو پسند کرے گا۔ سمجھے اس بات؟ اگر ہم مسیح سے ہٹ کے اپنی نیکیوں سے خدا کو پسند آنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے ہماری۔ اب دوسرا سلسلہ یہ ہے، ہم اس گلاس کو دھو لیں، دوبارہ سے گلاس کو دھوئیں اور پھر اس کے اندر صاف پانی ڈالیں، پھر ہر کوئی اس کو پی لے گا۔ باجی ذرا مجھے دینا، میں بھی پی لوں۔ ہر کوئی پیے گا کیونکہ اس کو پتا گلاس صاف ہے، جو پانی ڈالا وہ بھی صاف ہے۔ جب میں اور آپ یسوع کے خون سے دھل جائیں گے، نیٹ ہو جائیں گے اور کلین ہو جائیں گے، پھر ہم کچھ بھی اچھا کام کریں گے، خدا کہے گا ویری گڈ، یہ زمین پر میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ فلانے علاقے میں رہتا ہے، یہ خان کالونی کی بچی ہے، اور دیکھو یہ کتنی اچھی ہے۔ آمین۔ گناہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے، اور گناہ کا پلڑا ہلکا کرنے کے لیے آپ کو یسوع کے خون کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے پورے گناہ ایک پلڑے میں ڈال دو اور یسوع کے خون کا ایک قطرہ ایک سائڈ پہ ڈال دو، یسوع کا خون بھاری پڑ جائے گا۔ ہاللیلویا، کیونکہ اس کا خون اتنا پاک ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ابھی تک یسوع سے دور ہیں تو آج آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ میری زندگی ناکامی سے بھری ہوئی زندگی، لیکن میری زندگی کے گزرے 20 سال جو مسیح کے ساتھ میں نے گزارے ہیں، بیسٹ سال، خداوند نے بہت عزت اور سرفرازی مجھے بخشی۔ میری ہر ایک چیز کا خداوند نے خیال رکھا، اچھی بیوی دی، اولاد بھی خدا نے مجھے دی، حالانکہ میری فیملی تو ختم ہو چکی تھی، میں راستے میں سبرون کو یہی بتاتا رہا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے میں تنہا کو خاندان بخشتا ہوں، جس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا اس کو خاندان والا بنا دیتا ہوں۔ لکھا ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی اس کو صاحب اولاد بنا دیتا ہوں، اس کو بچوں والی بنا کے شاد کر دیتا ہوں، خوشحال کر دیتا ہوں۔ یہ خدا کا کام ہے۔ اور لکھا ہے میں تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاؤں گا۔ یہ خدا کا کام ہے۔ دشمن سامنے بیٹھا ہوا لیکن خدا کہتا پتر تو روٹی کھا، میں دیکھنا تیرا کی کر دیں۔ یہ خدا ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو پھر آپ گلے شکوے نہیں کریں گے کہ جی ہم تو کرسچن ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں۔ اگر خدا کے ساتھ ہوگا تو پادری اسکیل صاحب نے گیت لکھا تھا، بند دروازے یسوع نام سے کھلتے جاتے ہیں، اے لشکروں کے رب ہے کے صندوق تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آئے۔ جب یسوع آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر دکھ آپ کو دکھ نہیں لگیں گے، آپ مسکرائیں گے۔ جب پولوس کو بیعت پڑھ رہے تھے اس لیے کہ تو منادی کرتا ہے تو وہ دکھی نہیں تھا۔ بیعت ایسی چیز ہے، یہ سل پہ الٹا لٹا کے کمر کے اوپر بیعت مارے جاتے تھے اس زمانے میں، رومی سپاہی مارتے تھے۔ جس بندے کو 39 بیعت ایک دفعہ پڑھ جاتے تھے اس کے مورے ہل جاتے تھے، وہ بندہ چلنے پھرنے قابل نہیں رہتا تھا۔ اور پولوس کو کوڑے بھی پڑے ہیں، بیعت بھی پڑے ہیں، اور اس پر پتھراؤ بھی کیا گیا ہے، اسی لیے وہ دکھوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس جہان کے دکھ درد اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ آسمان پر میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا جلال رکھا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدا اس زمین پر بھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بہت بہت زبردست معجزات خدا نے میری زندگی میں کیے، میری ہر ایک ضرورت کو پورا کیا۔ اور آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں سب کو جانتا ہوں، زیادہ تر کو جانتا ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ خدا نے میری زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ کرن یہاں پہ بیٹھی، کرن کی زندگی میں بے شمار معجزات خدا نے کیے۔ چاچا یہاں پر بیٹھے ہوئے، چاچا کی لائف میں خدا نے بے شمار کام کیے، اور جتنے بھی یہاں پر ہیں سب کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ خدا وفادار ہے۔ کیا میں اور آپ بھی اس کے ساتھ وفادار ہیں؟ شرط یہ ہے، اور وہ کہتا ہے اس جہان کے دکھ درد اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، چاہے ان کی زندگی میں دکھ ہے، مصائب ہیں، خداوند ان کو ان مصیبتوں میں سے نکال لیتا ہے اور پھر انہیں اس ابدی آرام میں داخل کرتا ہے جہاں پر کوئی دکھ نہیں ہے۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ آمین۔ میں یہ کہتا ہوں وہاں پر 1122 کی کوئی گاڑی نہیں آسمان پر، کیونکہ وہاں پہ سر حادثہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہاں پہ کوئی ہسپتال نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بیماری کوئی نہیں ہوتی۔ وہاں پہ کوئی فری ڈسپینسری آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ وہاں پر کسی کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر سونے کی سڑکوں پہ آپ نے پھرنا ہے۔ اس جہان کے دکھ درد اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پر ظاہر ہونے والا ہے۔ وہاں پر کسی شخص کے چہرے کے اوپر جھری نہیں، کسی کے بال سفید نہیں، کسی کے کپڑے کاٹن کے، لیلن کے، جینس کے نہیں ہیں، سب کے پاس ایک ہی لباس ہے جو یسوع سے دے گا۔ میں کہتا ہوں کیسی خوبصورت جگہ ہے۔ جو بھائی کے پاس لباس ہوگا وہی میرے پاس ہوگا، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں، سب برابر ہیں۔ وہاں پر کسی کو ایسے نہیں لگے گا کہ میں سب سے پیچھے کھڑا ہوں اور میرا بھائی سب سے آگے، سب کو لگے گا میں ہی سب سے آگے ہوں۔ سب کو ایکول ٹریٹ کرے گا خدا وہاں پر۔ پریز دی لارڈ۔ وہ کیسی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر ہم جانے والے ہیں، جس کی امید بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے، لیکن اس کی امید ان لوگوں کے پاس ہے جو مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ خالی منہ سے کہنا کافی نہیں کہ میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں سر، میں مسیح سے بہت محبت کرتا ہوں۔ لکھا ہے جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو۔ سوال ہے ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے
ہم اپنے آپ کو دکھی تو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان دکھوں کے اندر خداوند کو اپنی زندگی کے اندر ویلکم کیا؟ ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کی ایک بک کے اندر، وہ کہتا کہ میرے سر میں اتنی شدید درد تھی کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، بات نہیں کی جا رہی تھی، اور میں ہر بندے سے کہہ رہا تھا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، میرے سر میں بہت درد ہے۔ کہتا جب شام ہوئی تو میں اپنے گھر آیا، میں نے اپنی بیوی کو بھی آتے یہ بتایا کہ آج جب سر چ بڑی درد ہو رہی۔ کہتا میری بیوی نے کہا اچھا میں پھر چاہ بنانی ہے تاڑے۔ کہتا جب میں صوفے پہ بیٹھا میں نے کہا خداوند بڑی درد ہے۔ خداوند نے کہا بیٹا تو صبح سے لے کے اب تک یہی کہہ رہا ہے درد ہے درد ہے، تو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ خداوند اس درد کو دور کر دے، میں نے دور کر دینی۔ سمپل سی بات۔ کئی دفعہ ہم اپنے مسائل کو صرف بیان کرنے کی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا بھائی آ جائے ہم اس کے آگے دکھڑے روتے ہیں، ہماری بہن آ جائے ہم اس کے آگے اپنی ساری رام کتھا سناتے ہیں، کسی کے پاس دوست کے پاس چلے جائیں اس کو پورا اپنا بایو ڈاٹا کھول کے بتاتے ہیں، خدا کو نہیں بتاتے جس نے معاملات کو حل کرنا ہے۔ آپ کے بہن بھائیوں نے تو باتیں پھیلانی ہے، سمجھ آئی بات کو؟ میں اپنی بہن کو بتا دوں گا، میری بہن جا کے اگلے گھر میں بتا دے گی بڑا پریشان بڑا تنگ، لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ اپنی ساری پریشانی خدا کو بتائیں جس نے حل کرنا ہے۔ میرے بہن بھائی نے تو حل نہیں کرنا۔ ایسا کوئی آج کے دور میں ہے کہ آپ کے سر میں بڑا تنگ ہو، یہ لو بیٹا 50,000 روپے، کوئی نہیں کہتا آج تو 50 روپے دینے کا کوئی روادار نہیں، لیکن خدا جو میری اور آپ کی ایک ایک لکھا ہے پورا کرے گا، اور تیرا مطلب ذرا ذرا زبور 20 میں ہم کرتے ہیں درخواستوں تیریاں پوری کرے گا آپ اپنی جناب پاک تو یعقوب دا خدا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کو نہیں بتاتے، باقی ساری دنیا میں اپنی مشکلات بتا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ضروری بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خداوند سے اپنا رشتہ بنائیں۔ جارج مولر کے تعلق سے میں ایک دو گواہیاں آپ کو سنا کے بند کروں گا۔ جارج مولر ایک مرد ایمان گزرا ہے جس نے 9,000 یتیم بچوں کو پالا تھا۔ کتنے ہزار بچوں کو؟ 9,000 یتیم بچوں کو، اور 4 یتیم خانے تھے جس میں یہ 9,000 بچے ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے۔ اور جس دن اس کے گھر میں پہلا یتیم بچہ آیا تھا اس نے گھٹنے ٹیک کر خدا سے دعا کی تھی کہ خداوند جتنے بھی بچے تو لے کر آئے گا میں انہیں ویلکم ان کو کروں گا، لیکن ایک بات میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، تو ضرورتیں پوری کرے گا میں بچے ایکسیپٹ کرتا جاؤں گا۔ لوگ اس کے پاس بچے لانے لگے، اور اس بندے کا ریکارڈ ہے، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، اس بندے نے کسی شخص سے، کسی ادارے سے، کسی امیر آدمی سے پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ آج 3 بچوں کو پالنا، 2 بچوں کو پالنا بڑی مشکل چیز ہے۔ 9,000 بچوں کے موزے، 9,000 بچوں کے جوتے، 9,000 بچوں کے سردیوں میں سویٹر، 9,000 بچوں کے بیگ، 9,000 بچوں کی کتابیں، 9,000 بچوں کا کھانا پینا، اگر ان میں کوئی بیمار ہو گیا اس کی میڈیکیشن بھی، کتنا بڑا نیٹ ورک ہے۔ اور وہ لوگ جو 9,000 بچوں کو پال رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کی فیسیں، یہ سب کچھ کیسے خدا پورا کرتا۔ ایک دن اس کے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی جو کچن میں کام کرتی تھی وہ آئی، اس نے کہا سر میں آپ کو ایک بیڈ نیوز دینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا جی بیٹا بتائیں کیا بیڈ نیوز ہے؟ اس نے کہا بیڈ نیوز یہ ہے کہ صبح بچوں کے پاس کھانے کے لیے ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا نو پرابلم، یہ کس قسم کی بیڈ نیوز ہے؟ میں تو نہیں سے بیڈ سمجھتا، آپ جائیں آپ اپنا کام کریں، صبح خداوند مہیا کرے گا۔ اس نے گھٹنے ٹیکے، اس نے کہا خداوند تو جانتا ہے کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں، یہ 9,000 بچے تو نے دیے ہیں، اور میں نے تو شروع میں تجھے کہہ دیا تھا کہ میں کسی انسان سے مانگوں گا نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ سب سے بڑا پرووائڈر تو ہے۔ لکھا یہوہ یری، یہ بھی گیت پادش کے صاحب نے خوبصورت گیت لکھ کے گئے وہ، یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے، اپنے جلال کے موافق تیرے لیے میرے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ تو وہ گھٹنے ٹیک کے دعا کر کے سو گیا۔ 9,000 بچوں کا ناشتہ اس نے صبح پرووائڈ کرنا ہے تو سو گیا وہ بندہ۔ زبور 4 میں لکھا میں سو جاواں گا نشچے نال جدوں میں لیٹ جاواں گا، یہوہ چین دے وچ مینوں آپ ہی تو ہی رکھے گا۔ آمین۔ چین خدا دیتا ہے جی، دکھ درد کے اندر بھی جو بندہ سو جاتا ہے سمجھے خدا اس کے ساتھ۔ تو وہ سو گیا، اگلی صبح بچے ٹیبلوں پہ آ گئے، جیسے وہ ترتیب سے آتے تھے، ان کو بریڈ ملتی تھی اور دودھ ملتا تھا۔ اب کچن خالی ہے اور سارا جو سٹاف ہے وہ کانپ رہا ہے کہ بھی بچوں کو بھی کیسے کہیں کہ بچوں سوری آج کچھ نہیں، آج تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، اینی کھڑی ہو بیٹا ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، بڑی پیاری بچی، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر منہ کرو، یہ دیکھو بچی، اس کو میں کیسے بتاؤں کہ صبح کے لیے ناشتہ نہیں، یہ معصوم بچی ہے، تھینک یو گاڈ بلیس یو، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، اور سٹاف ڈر رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، لیکن جارج مولر خدا پر ایمان رکھنے والا شخص کھڑا ہے اور کہتا آؤ بچوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور وہ دعا کرو جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے، شکر گزاری کی دعا۔ آؤ ہم شکر گزاری کریں اس ناشتے کے لیے جو ہمارا خداوند ہمیں دینے والا ہے۔ وہ یہ بہت بڑا ایمان ہے، اور یہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو خداوند کو جانتا ہے۔ آپ کا بڑا بھائی ہو نا کوئی اور آپ سے محبت کرتا ہو، وہ آپ سے وعدہ کرے کہ پتر تو گھبرائی نا، میں شامی 6 بجے ضرور پیسے لے کے تیرے گھر آ جاؤں گا، آپ کا ٹرسٹ ہوگا، آپ کہو گے نہیں یار میرا بڑا بھرا ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، نے میں نے خود پالیا ہے۔ آپ ٹرسٹ کریں گے اس پہ کہ وہ 6 بجے ہر حالت میں اگر اس نے پرومس کیا تو وہ پیسے لے کے آئے گا۔ تو جو خدا مجھے اور آپ کو بنانے والا ہے اس پہ ہمارا ٹرسٹ کتنا ہے؟
उसी का ट्रस्ट होगा, उसे जानता होगा। तो जॉर्ज मुलर ने कहा वो दुआ करें, बच्चों ने छोटे छोटे हाथ उठाए, उन्होंने कहा खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उस नाश्ते के लिए जो तू हर रोज हमें देता और आज भी देगा। जब उन्होंने आमीन किया तो दरवाजे पे नॉक हो गई, यतीम खाने के दरवाजे। तो उन्होंने कहा बाहर जाके देखो कौन है। एक बंदा आया, उसने कहा जनाब मेरे पास एक छकड़ा है जिसके अंदर दूध भरा हुआ है, दूध के कैन है, लेकिन जो छकड़ा है उसका पहिया टूट गया यहाँ पे आगे टूटा, गेट के आगे। तो उसने कहा मैं शहर जाऊंगा, वहां से रिपेयर करने के लिए बंदा लेके आऊंगा, जितनी देर में वो आएगा और उसको रिपेयर करेगा दूध खराब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखा ये ऑर्फन सेंटर है, ये 3 बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि ये सारा दूध आप इनको पिला दें। आमीन। अच्छा जी, बच्चों को उस वक्त समझ आई कि अंदर किचन में आज कुछ नहीं था, आज बाहर से ही आना था। लो जी, बच्चों के में भी उन्हें 1 कप मिलता हो, 1 गिलास मिलता, उस दिन उन्हें ज्यादा दूध मिला क्योंकि दूध बहुत था। उसने कहा बच्चों आओ अब उस ब्रेड के लिए भी शुक्रगुजारी करें जो खुदावंद हमें अभी देने वाला है। और उन्होंने फिर दुआ की, फिर नॉक हो गई, फिर गए। उसने कहा जनाब मैं 4 स्ट्रीट छोड़ के मेरी बेकरी है और मैं कल रात सोया हुआ था, रात को 1 बजे खुदा के फरिश्ते ने मुझे उठाया। उसने कहा जॉर्ज मुलर के बच्चे भूखे, उनके लिए रोटी बना। बच्चों को नहीं पता था, लेकिन खुदा रात ही से उनके लिए काम कर रहा था। उसने कहा खुदा ने मुझे कहा कि तू इतनी ब्रेड बना के इतनी मिकदार में वहां पहुंचा और मैं सारी जरूरतें तेरी पूरी करूंगा, मैं तुझे और ब्लेस करूंगा। और ब्रेड भी आ गई थी और टेबल पे लग गई, बच्चे खाने लगे, खुदा की शुक्रगुजारी कर। आमीन। और एक दफा यही शख्स जॉर्ज मुलर एक जगह पर कलाम सुनाने के लिए जा रहा था, जहाज में था, बहरी जहाज में, और धुंध ने घेर लिया पूरे समंदर को। और जहाज जो चलाने वाला कैप्टन था उसने इंतहाई स्लो कर दिया जहाज। उसने कहा ब्रदर आपने इतना स्लो कर दिया, मैंने कलाम सुनाने के लिए जाना है। उसने कहा सर आगे पहाड़ आ जाते हैं बर्फ के, उसके अंदर अगर जहाज टकरा गया तो हमें से कोई जिंदा नहीं रहेगा, इस धुंध के अंदर हम तेज जा नहीं सकते, हमें बिल्कुल स्लो करना पड़ेगा जहाज। उसने कहा मैं तो अपनी जिंदगी में कभी लेट नहीं हुआ, जिस जगह पर मैं कलाम सुनाने जाता हूं मैं पहले पहुंचता हूं वहां पे। उसने कहा कि आओ फिर इस धुंध के लिए दुआ करें। उसने कहा जनाब आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी उम्र गुजर गई इन जहाजों के अंदर, जब इस किस्म की धुंध घेर लेती है समंदर को तो फिर 2-2 हफ्ते 1-1 महीने तक हटती नहीं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगे। उसने कहा अच्छा अगर तू ईमान नहीं लाता तो ना ला, मैं तो चला दुआ करने के लिए। और वो अपने कैबिन में नीचे गया, उसने घुटने टेके, उसने कहा खुदावंद तेरी मेहरबानी इस धुंध को दूर कर ताकि मैं वक्त पर पहुंच सकूं। और इतनी देर में कैप्टन भी नीचे आ गया। कैप्टन कहता सर जी आए दुआ करें। उन्होंने कहा दुआ हो गई है, जाओ उत्ते जाकर वे सूरज निकले है। और जब वो ऊपर गया बाखुदा वहां पे सूरज था, धुंध नहीं थी। आमीन। लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे हो। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तुम इस पहाड़ से कहोगे तो सिर जाएगा। ये वो बातें हैं जिनके लिए हमने अपने आप को परखना है। हम खुदा के साथ आज कैसे चल रहे हैं। इब्तदाई कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया थी, आज की कलीसिया दुआ करवाने वाली कलीसिया। हम दुआ करवाने वाले हैं, करने वाले नहीं। जिस पादरी को पैसा दुआ में याद रखना, बहन दुआ में याद रखना, ये नहीं कभी किसी को कहते कि मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। हर बंदे को यही कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करना जी, मुझे याद रखना, मुझे याद रखना। हम दुआ करने वाले नहीं हैं, करवाने वाले हैं। तो करवाने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेन चीज तो ये आप दुआ करें। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़े, जगह जगह पे आपको लोग दुआ करते हुए नजर आएंगे, करवाते हुए नजर नहीं आएंगे। और आज हर बंदा लाइन में लगा हुआ है, कोई अनवर फजल के पास भाग रहा है, कोई बरकत टीवी जा रहा है, कोई प्रेस टीवी जा रहा है, कोई किसी चर्च खुलोता है, कितने खुलोता है, कितने देख लेके जा रहे हैं, दुआ नहीं कर रहे, बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, आइए अपनी जिंदगी को चेक करें, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और देखिए कि मैं खुदावंद के साथ कैसे चल रही हूं, मैं खुदावंद के साथ कैसा चल रहा हूं। दुख मेरी जिंदगी में बहुत हैं और इन दुखों की वजह मेरे गुनाह हैं। और यीशु मसीह के खून को अगर मैं अपनी जिंदगी पर अप्लाई करूं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लूं, तो ये गुनाह मेरी जिंदगी से दूर हो सकते हैं और खुदावंद इन दुखों में मेरा साथी बन सकता है। ऐ मेहरबान आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, मेरे जितने अजीज बहन भाइयों ने इस पैगाम को सुना है, मैं तेरा खादिम होते हुए रसूल मिन्नत करता हूं, खुदावंद ये इस कलाम को अपने दिलों में महफूज करें, ये इस कलाम पर गौर करें, ये एक मर्द ईमान की हैसियत से इस जमीन पर जिंदगी गुजारें, इनकी जिंदगी, इनकी गवाही बेहतरीन गवाही हो, लोग इनकी जिंदगी से फैज पाएं, बरकत पाएं, क्योंकि वो शख्स जो तेरे साथ चलता है वो दूसरों के लिए बाइस से बरकत होता है, लेकिन वो शख्स जो तेरे साथ नहीं चलता वो दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करता है। तो हम जितने भी यहां पर मौजूद हैं, हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग का बाइस बनना चाहते हैं, हम दूसरों के लिए भलाई का खुदा प्लान रखना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हमें ऐसा बना दे कि हम दूसरों की हाजतें पूरी कर सकें, हमें ऐसा बना दे कि हम तेरे जोर घंटों बैठ के घुटने टेक कर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें उन नेमतों के लिए जो तूने हमें दी है। हमें ऐसा बना दे कि हमारी लगन खुदा तेरे साथ लग जाए, हमारे दिल के अंदर तेरे लिए मोहब्बत उस तौर से पैदा हो जाए कि हम तुझसे जुदा होने का सोचे भी ना कभी, तेरे कलाम के साथ वक्त गुजारें, तेरे लोगों के साथ वक्त गुजारें,
तेरे घर में जाकर तुझे सजदा ताज़ीम पेश करें। ओ खुदावंद हमें फजल दे कि हम तेरी इज्जत कर सकें। इस जहान के दुख दर्द हम जानते हैं उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकते जो हम पर जाहिर होने वाला है। एक बड़ा इत्मीनान तूने अपने लोगों के लिए रख छोड़ा है और वो चंद सालों का नहीं बल्कि अबदी है, ना खत्म होने वाला इत्मीनान है। यहां पर जो दुख हम सह रहे हैं वो आजिजी हैं और वो खुदा आर्जी दुख हैं, चंद सालों के लिए हैं, कुछ वक्त के लिए हैं, लेकिन जो इत्मीनान तूने हमारे लिए रख छोड़ा है वो अबदी है। खुदा हम सबको ये फजल नायत कर कि हम अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसला कर सकें। तेरी सताइश करते हैं खुदा हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं भाई साइमन पर और बहन समीना पर और इनके घराने पर, इनके बच्चों पर तेरी ब्लेसिंग मांगते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद तू अपने आसमान को खोल के कसरत से अपनी बरकत को इन पर बरसा। और जितने भी अजीज यहाँ पर मौजूद हैं नाम बराम इन सब पर तेरी बरकत चाहते हैं, दुआ करते हैं तो इन सब के घरानों को ब्लेस कर, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनके खुदा बिजनेस को ब्लेस कर, इनकी जॉब को ब्लेस कर, इनकी जिंदगी के अंदर आने वाले हर एक दुख को तू जानता है, हर एक प्रॉब्लम को जानता है, हर उस बात को जानता है जो ये पोशीदगी में तेरे साथ शेयर करते हैं। खुदा उन दुआओं का जवाब दे, अपना हाथ बढ़ा खुदा, अपने कभी बाजू को झुंबश दे और हर किस्म के जुए बंधन को तोड़ दे, हर किस्म की बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और खुदा तेरा नाम जलाल पाए। तेरी सताइश करते हैं आज की इस सारी बरकत के लिए जो तूने हमें दी, हमारा दिल शुक्रगुजारी से यीशु के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन।